बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड पेशरफ्त सामने आई जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो कि साबिक DGI हैं उनकी तहवील की खबर सामने आई और ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में टॉप सिटी के मालिक कुमर मोइज़ अहमद खान साहब की दरख्वास्त और जो पिटीशन उनके खिलाफ थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी की गई और तफ्तीश में ना सिर्फ ये कि जो इल्ज़ामात कुमर मोइज़ खान साहब ने DGI पर लगाए थे वो साबित हुए, बल्कि अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ भी पाई गईं और उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान के गिरफ्तार होने की खबरें भी सामने आईं और इसके पैरेलल ही अडयाला जेल में एक बड़ा नेटवर्क भी इंटरोगेशन उसकी हो रही है, जहां पे एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को भी गिरफ्तार किया गया। और ये सारे मामलात अब जोड़े जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात और इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि अगर हम साबिक DGI जनरल फैज़ साहब के पूरे करियर पे देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो सबसे ज़्यादा करीब समझे जाते थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद से अपना जो ताल्लुक़ है उसको महज प्रोफेशनल ताल्लुक़ करार दे दिया है, जबकि उमर अयूब खान साहब ये कहते हैं कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं अगर एहतसाब करना है तो सबका होना चाहिए, और वो जनरल बाजवा का नाम भी ले रहे हैं। जनरल फैज़ का नाम जब सियासी हवालों से देखा जाता है तो नवंबर 2017 में जब फैज़ाबाद पर तहरीक लब्बैक का धरना सामने आया, उस वक्त ये नाम भी अवामी हलकों में ज़ेर बहस आने लगा। तहरीक लब्बैक के जो लोग थे जिनके साथ हुकूमत का उस वक्त मुआहदा हुआ, उस मुआहदे पर दस्तखत और जिनकी वसातत से वो मुआहदा हुआ था वो जनरल फैज़ के वहाँ पर दस्तखत थे, बवसातत जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर लिखा हुआ था। इसी मुआहदे को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बहुत सख्त फैसला था जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन जनरल फैज़ की शख्सियत एक मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर उसके बाद मुसलसल सियासी हवालों में सामने आती रही। इमरान खान साहब उनको DGI रखना चाहते थे, जबकि उनकी जनरल बाजवा के साथ इस मामले पर तलखी भी हुई, जिस पर इमरान खान साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड अब इस बात को मानते भी हैं। जनरल फैज़ जो हैं वो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने के अगले रोज़ ही फ़ौज से मुस्ताफ़ी हो गए थे। कुमर मोइज़ अहमद खान साहब की दरख्वास्त जो कि नवंबर 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए थे साबिक DGI पर, उन पर यह इल्ज़ाम था कि 12 मई 2017 को खुफिया इदारे ने DGI के इमाम पर उनके दफातर पर छापा मारा, उनके घर पर छापा मारा और उनके घर से सोने, हीरे और पैसों समेत मुतादिद कीमती अशिया कब्जे में ले गए और 4 करोड़ रुपए भी उन्होंने लिए कुमर मोइज़ अहमद खान साहब से। और इसके बाद उनको उन्होंने गैर कानूनी तहवील में भी रखा, उन पर टॉर्चर भी किया उनकी फैमिली के सामने। और इस सारे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुतल्लिका इदारा इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अप्रैल 2024 में साबिक DGI के खिलाफ तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई थी और उसके बाद ये बहुत ही अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस पेशरफ्त का पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर होने वाला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में 2020 में जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब के एहतसाब का मुतालबा किया था। आज मियाँ साहब ने गुफ्तगू की है इस बड़ी अहम गिरफ्तारी के बाद, लेकिन इस हवाले से और एहतसाब के हवाले से उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। 9 मई के हवाले से मामलात किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त तक जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए उसकी क्या इम्प्लिकेशन होगी, और क्या इमरान खान साहब और जनरल फैज़ 9 मई के बाद भी राब्ते में रहे हैं जिस तरह की खबरें ज़राए दे रहे हैं, और उसकी क्या इम्प्लिकेशन इमरान खान साहब के सियासी करियर और उनके जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उन पर होने जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर साफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़, सीनियर दिफाई तजियाकार। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, किस तरह से आप देखते हैं जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी? और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की और आपको याद होगा गुजरावाला में उन्होंने एहतसाब की बात की थी, लेकिन आज उन्होंने एहतसाब का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के एहतसाब की भी बात कर रही है, लेकिन मियाँ साहब की तरफ से कोई बयान इस पे ना आना मानी खेज लगा कुछ लोगों को। आपको क्या महसूस होता है इस हवाले से? जी, तारीख ने तो मोहम्मद नवाज शरीफ को अंग्रेजी का लफ्ज़ विंडिकेट कर दिया, उनको दुरुस्त साबित कर दिया। और जो उन्होंने आज से 4 साल पहले मुतालबा किया था
आज वो हमें होता हुआ नजर आता है। तो ये तो एक बहुत ही मुस्बत अमल हुआ है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के लोग जिन्होंने आइन से रूगर्दानी की, अगर उनसे अब सवालात हो रहे हैं या उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की, तो ये एक मुस्बत अमल है। और हम पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है बतौर एक जमहूरियत के और एक आइनी ममलिकत के, तो उसको तकवीयत मिली है पाकिस्तान की आइनी बुनियाद। लेकिन खुर्रम साहब, मियाँ साहब क्योंकि जनरल बाजवा को उन्होंने नाम लिया था और उसके बाद उन्होंने एहतसाब की बात की थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कुछ डिवाइड नज़र आता है। आपके सामने कल की कंट्रोवर्सी होगी जो मलक मोहम्मद अहमद खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को लेके मीडिया पे कल सारा दिन रिपोर्ट होती रही है। तो आपको लगता है कि नून लीग के अंदर इस मामले पे कोई गुफ्तगू हुई है, नहीं होनी चाहिए, कोई तकसीम है, कोई डिवाइड है नैरेटिव का? जी नहीं, ये तो एक चूंकि एक ऐसा वाकया था जिसके दो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके मुख्तलिफ वर्जन हमारे सामने आए हैं, लेकिन हमारा जो मुतालबा है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और हमारा मुतालबा ये नहीं है कि आप किसी को अदालत में लेकर जाएं और उसको उन्हें कोई सजा दें। हम तो ये चाहते हैं कि चाहे पार्लियामान कोई कमीशन बनाए या कोई और इदारा ऐसा वजूद में आए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के लिए, ताकि हम जो पाकिस्तान की तारीख में बड़े स्याह वाकयात हुए हैं वो लोग, चाहे हम उन्हें सजा ना दें, लेकिन उन्हें इस बात पर लाया जाए कि वो आकर जो उन्होंने काम किए थे उसका इकरार करें, अपनी जिम्मेदारी को माने, ताकि कौम जो है और खासतौर पे आज के नौजवान जो हैं जिनको बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड और तरोड़ मड़ोड़ कर पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया गया है, उन्हें ये मालूम हो कि पाकिस्तान की तारीख के जो दुरुस्त धारे हैं वो कहाँ से आए थे और कौन लोग जिम्मेदार थे, ताकि असल जो मकसद है कि हम आने वाले सालों में जो मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, उस मुस्तकबिल में वो गलतियां ना दोहराएं, वो जराइम ना दोहराएं जिनसे हम सब गुजरे हैं और जिससे पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। क्योंकि 2017 से जब से मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद से मुल्क संभल नहीं पाया, मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। इस तरह के जो सारे इशूज जो एडवेंचरिज्म हुआ है और सिर्फ एक इदारे की तरफ से नहीं हुआ, दूसरे इदारे भी उसमें जी, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी कि एक इदारे ने तो खुद एहतसाबी करके दिखा दी और उन्होंने, जाहिर है जो DGISI होता है, स्पाई चीफ, वो एक बहुत अहम ओहदा है और आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस मामले में शकूक व शुबहात का इजहार भी करते रहे कि इदारा इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले शख्स को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इदारे ने तो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, लेकिन जो एडवेंचरिज्म होता रहा उसमें जो आपकी क्लास है जिसको हम पॉलिटिकल क्लास कहते हैं वो भी तो उसमें शामिल रही है। अदालतों के ऊपर भी बहुत सारे इस हवाले से इल्ज़ामात हैं, तो कैसे सबको कैसे लाया जाए अकाउंटेबिलिटी की तरफ? जी, ये जो अंग्रेजी में फिर कहूंगा मैं, रेकनिंग विद द पास्ट, हमें अपने जो माजी का सामना करना है, इस पर तो बेहतरीन तरीका यही है कि वज़ीर आज़म तो पार्लियामान का कमीशन या कमेटी बनाए और उस पर एक अलहदा गुफ्तगू हो। अगरचे ये प्रोसेस जो है ये ऑन गोइंग होना चाहिए। इस प्रायोरिटी और इस वक्त जो हमारी तरजीह है वो तो पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान की जो ओवरऑल सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम जाना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमें बहरहाल बार बार इसका सामना करना पड़ रहा है। तो बेहतर तो यही है कि पार्लियामान के सामने कोई तजवीज़ ले जाई जाए और पार्लियामान के जरिए इस मामले को हल किया जाए कि अगर जो तमाम वाक़यात इस किस्म के हुए हैं उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं, जिस भी इदारे का वो हिस्सा थे, वो आकर साउथ अफ्रीका के ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरह आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, तारीख को दुरुस्त करें, ताकि हम अपने नौजवानों को और जो आने वाले लीडरान हैं उन तक दुरुस्त तारीख पहुंचा सकें। ये बेहद जरूरी है क्योंकि बार बार हम एक दायरे के सफर करते हैं, हम इस काले कुएं में फिर गिर जाते हैं। तो अगर हमें मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी आईनी ममलिकत को इस्तवार करना है, उसके लिए ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जरूरी है और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि ये पार्लियामान में कंसेंसस से सामने आए। अब एक बात ये भी हो रही है इस गिरफ्तारी के बाद कि 9 मई के बाद भी जनरल फैज़ का इमरान खान साहब से रब्ता था और
بہت عرصے سے حکومت یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، لیکن عدالتوں میں کبھی بھی وہ شواہد پیش ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف 9 مئی کا معاملہ بھی بڑھے گا؟ کیونکہ ایک نیٹ ورک اڈیالہ جیل میں اس کو بھی انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہاں سے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہیں، وہ دو بریگیڈیئر صاحبان، ایک کرنل صاحب جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ تو یو تھنک کہ 9 مئی کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں اب کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سم ہاؤ پاکستان کی سیاست اور ریاست دونوں اس میں سٹک تھے؟ جی میں تو دعا کر رہا ہوں اور یہ توقع کر رہا ہوں کہ 9 مئی کا جو سب سے بھیانک حصہ ہے وہ بالآخر بے نقاب ہوگا، اور اب ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے کہ بیک وقت ایک ہی دن پاکستان کے مختلف جو کنٹونمنٹس ہیں، جو دفاعی تنصیبات ہیں، ان پر کس طرح ایک سوچا سمجھا حملہ کیا گیا، اور یہ ہم سب پر واضح ہونا چاہیے، اگرچہ بہت میڈیا پر کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو گندا کیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ بھٹکے ہوئے سیاسی کارکن تھے جنہوں نے احتجاج کیا، اور یہ بھٹکے ہوئے کارکن تھے جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کو سوچ سمجھ کر اگر بیک وقت پشاور میں، میاں والی میں، لاہور میں، کراچی میں یہ لوگ پہنچے ہیں، مردان میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ تصویراتی اسٹریٹجک سوچ تھی۔ تو اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، اور جو بات اب کھل کر کی جا رہی ہے اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کیا اس کا اصل مقصد جو تھا 9 مئی کا، وہ کیا افواج پاکستان کے اندر کوئی تقسیم اور بغاوت کرنا تھا؟ تو یہ بہت ہی سنجیدہ اور حساس سوالات ہیں، اور ہماری یہ توقع ہے کہ اب جو پروسیس شروع ہوا ہے اس سے ان کے جوابات ملیں گے، اور پھر جو دوسرے لوگ بھی، سیاسی جماعت جو اس میں شامل تھی، اس کے وہ لوگ بھی جو اس کے منصوبہ سازی میں اور سہولت کاری میں اور کار سازی میں شامل تھے، ان تک بھی ہمیں پہنچنے میں آسانی ہوئی۔ خرم صاحب، میں نے شروع میں بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا، ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کرنا ہے تو سب کا کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ اب تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ تھا، جنرل باجوہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے جنرل فیض کو ہم نے ویسٹ کر دیا، وہ ہمارا اثاثہ تھے، جبکہ میاں صاحب کا جو ورژن ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے جو الزامات تھے وہ مختلف تھے۔ جی دیکھیے، یہ جو بانی چیئرمین کی جماعت ہے، اس کے مطالبے اور ہر جو ان کا عمل ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ کار فرما ہے کہ ان کو کیسے وہ اقتدار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں کوئی اصول، کوئی بھی ضابطہ موجود نہیں ہے، اور یہ جو ابھی ایک میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے جنرل باجوہ کے احتساب کی، سوال یہ ہے کہ پہلے ابھی انہوں نے 9 مئی کا جواب دینا ہے، اور ہم 9 مئی کا جواب بالآخر اب 1.5 سال کے بعد ہم قریب آ گئے ہیں کہ وہ اس کا کوئی حتمی جواب ہم تک پہنچے گا۔ جب ایک دفعہ 9 مئی کا جواب آ جائے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور یہ صرف ایک اس سارے جو عمل، اور بہت ہی ایک حساس عمل ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اس کو پٹڑی سے اتارنے کی ایک مضموم کوشش۔ لیکن ظاہر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو اس وقت بھی وزیر دفاع تھے، وہ انٹرم سیٹ اپ میں بھی تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی تھے، انٹرم سیٹ اپ نہیں، پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کے سامنے یہ کہا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے عوام کے سامنے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا یہ کہنا، اور سیاسی جماعت کا یہ کہنا کہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی لیکن اس کے خلاف آپ کارروائی کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھیں گے اور خاموش رہیں گے، مصلحت کا شکار رہیں گے؟ جی نہیں، تاریخ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمارے جیسے ممالک میں جہاں سول ملٹری کا تناؤ رہتا ہے، یہ معاملات عجلت سے اور تیزی سے حل نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جس کا آغاز یہاں میرے شہر گجرانوالہ میں ہی ہوا تھا، میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ اکتوبر 2020 میں جو ہوا تھا۔ اگر ہم آج تقریباً 4 سال کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں جو چند ہفتے پہلے تک اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا،
اس کا مطلب یہی ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان ایک مضبوط آئینی بنیاد استوار کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم اس کے اوپر مستقل سیکنڈ گیس کرتا رہیں، یہ پروسیس کو چلنے دیں، اور پیش رفت ہو رہی ہے. اور حکومت کا جو اصل، میں پھر کہوں گا، ترجیح پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، اس ملک میں ٹھیک، معاشی اور سیاسی استحکام لے کر آنا ہے. اور انشاءاللہ ان ڈیو ٹائم اگر 4 سال میں ایک بہت ہی غیر متوقع قسم کی پیش رفت ہو سکتی ہے، تو آنے والے سالوں میں مزید پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے، اسی حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست پر جنرل فیض کی گرفتاری اور اس سارے معاملے کا کیا اثر ہونے والا ہے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی ساری صورتحال کا پاکستان کے سیاسی مستقبل پر کیا اثر ہونے والا ہے؟ جنرل فیض کی گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے دعوت دی آج پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو، پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جو کہ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سابق صوبائی وزیر داخلہ بھی ہیں ٹیرب سیٹ اپ میں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریگیڈیئر صاحب، کتنی انپریسیڈنٹڈ ہے جنرل فیض صاحب کے خلاف ہونے والی کارروائی؟ ظاہر ہے وہ اسپائی چیف تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد کی جو اب تک گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ اس سارے پروسیس پہ کیا کامنٹ کریں گے کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہونے والی ہے افواج پاکستان، اور جو سیاست میں بار بار مداخلت کی بات اور الزام لگتا رہا ہے اس حوالے سے؟ لیکن تنزیلہ، بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان ملٹری کے ڈسپلن کی وائلیشنز ہوں گی، سیریس وائلیشنز، ایک نارمل وائلیشن ہوتی ہیں، ان کو بھی، اس کا بھی ہمارے پاس لیگل پروسیجر ہے کیسے آفیسر کو سزائیں ملتی ہیں. لیکن جہاں سیریس وائلیشن ہو اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا مورال آف ٹروپس اینڈ ود ان دا آرمی کے اندر اگر کوئی انتشار پیدا ہونے کا ڈر ہو، یا آپ ایسی کوئی سینسٹیو بات بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ کو 2 سال کا ٹائم ہے اس میں آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف وے جا کے کرتے ہیں، اور ساری ریکارڈنگ یہ وہ سب چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اتنی سینسٹیو ڈپارٹمنٹ جب آپ ہوتے ہیں نا، اور اتنے سینئر ہوتے ہیں، دین وین یو ریٹائر دیر سرٹن آپ کو ضرور اس میں وہ سرویلنس میں ہوتے ہیں کہ جی دیکھنا ہے کہ آپ کبھی کیسے کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اور پھر اتنے سینئر آفیسر کے خلاف اگر 100% کانکریٹ پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہو تو تبھی اریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے فیڈرل انفورسمنٹ کا اناؤنس کیا جاتا ہے. بڑا کلیئر 2 پورشن میں، ایک ٹاپ سٹی، ایک جو ان کی ایکٹیویٹیز آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد ہیں، پولیٹیکل گائیڈنس جو بھی چیزیں تھیں، صحیح. اور اس کے ساتھ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشنز پہلے ہو چکی ہوں گی، ثابت ہو چکا ہوگا کہ یہ سیریس ایلیگیشن ان کے خلاف ہیں، اس کے ثبوت ہوں گے، تبھی ان کو اریسٹ کیا گیا. دیکھیں تنیلا، جب ایک انکوائری ہوتی ہے اس میں جو بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے انکوائری کا، وہ اسپیشلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ سویئر ڈسپلنری ایکشن از ریکوائرڈ، اور ڈسپلنری ایکشن از ریکوائرڈ، اور لینینٹ ویوز کے غلطیاں ہیں لیکن یہ نہیں ہے. تو اور اس کے بعد جب کورٹ مارشل اناؤنس ہوتا ہے، دیٹ مین کہ اٹ از گریوٹی آفینس از ریئلی ریئلی ویری ہارڈ، ویری سیریس، اینڈ اٹ نیڈ ٹو بی پنشڈ سو دیٹ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس within the army that nobody else ever think of doing all these things. اور اس لیے پھر اس کے بعد جب آپ چیزیں نکل رہی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 3 آفیسر کو اٹھا لیے، ان کے نام بھی ظاہر کر دیے، اور ہو سکتا ہے ان کے انٹروگیشن سے اور بھی لوگ آفیسر اٹھائے جائیں، اس پہ کچھ لوور رینکس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. پھر ان کا اسی طرح ان کے بھی پروسیجر یہی ہوگا، بٹ کمپرومائز نہیں کرتی چیز. جی میں واپس آتی ہوں، میں پوچھوں گی آپ سے کہ کس حد تک سزا جو ہے وہ ہوگی جو الزامات ہیں جنرل فیض پہ اور جو ان کے مبینہ طور پر جو ان کے ساتھی اب تک گرفتار کیے گئے ہیں. شامی صاحب، آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد جو 9 مئی کے معاملات ہیں اس کے تانے بانے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، اور روابط تھے جنرل صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کے بعد بھی رابطہ رہا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بھی ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اور وہاں پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی اس میں ملوث تھے، ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی اس وقت انڈر انٹروگیشن ہے. گرفتاری نے ایک نئی صورتحال کو تو جنم دیا ہے، اور فوج کے 2-3 دوسرے افسران بھی پکڑے گئے ہیں، اور ابھی کارروائی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. اور
یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک تھے. اب 9 مئی کے ساتھ کا تعلق اس طریقے سے ہے, اتنا گہرا ہے یا سطحی ہے, یہ تفصیلات تو بھی ہمیں نہیں بتائی گئی, لیکن یہ بات واضح ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے دوسرے لوگ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کا بھی اس پہ ذکر آ سکتا ہے. شامی صاحب, خود عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ باجوہ صاحب سے بھی ہونی چاہیے, احتساب اگر ہونا ہے تو سب کا ہونا چاہیے, اور عمر ایوب صاحب نے تو ان کا نام لے کے کہہ دیا کہ ظاہر ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف تو اپنا پیون بھی نہیں رکھ سکتا, تو وہ تو ڈائریکٹلی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب آج اس اہم ترین گرفتاری کے بعد بات کر رہے تھے میڈیا سے, لیکن انہوں نے بات نہیں کی, انہوں نے جناب باجوہ کا نام نہیں لیا, حالانکہ وہ احتساب کا نعرہ جو گجرانوالہ میں انہوں نے لگایا تھا, اب تو وقت تھا کہ وہ اس پہ کوئی اپنا بیانیہ بناتے, لیکن وہ بہت محتاط نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں کھل کے سامنے آئے گی اس معاملے میں, جناب باجوہ کے لیے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوج کا داخلی معاملہ ہے, فوجی ادارے کام کر رہے ہیں اور ابھی اس کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئی. تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس میں زیادہ اظہار خیال نہ کریں اور چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ ہماری سیاست کے لیے بھی بہتر ہے اور سیاستدانوں کے لیے بھی بہتر ہے. نواز شریف صاحب اگر محتاط رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی, ہمیں تو بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ کوئی تفصیل تو ان کے پاس بھی نہیں ہوگی, اتنی تفصیل ہوگی جتنی کہ آئی ایس پی آپ نے بتا دی ہے. اس لیے جو معاملات سامنے آئیں گے اور حقائق واضح ہوں گے, ان پہ تبصرہ کرنا بھی آسان ہوگا اور ان کا جائزہ لینا بھی آسان ہوگا. اس وقت تو اس میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے خلل نہیں ڈالنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, جو اس وقت ماحول بن گیا ہے, ظاہری بات ہے 9 مئی کے بعد کی صورتحال کافی پیچیدہ رہی ہے, مشکل رہی ہے اداروں کے لیے بھی. ان گرفتاریوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو تانے بانے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا جو ان کا ونگ تھا اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے بین الاقوامی صحافیوں کو, شخصیات کو, سیاستدانوں کو انگیج کیا جاتا رہا تھا مبینہ طور پر پاکستان مخالف آرٹیکلز کے لیے, وہاں پہ لابی کے لیے, مہم کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کو بھی آپس میں جڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیں, بہت چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, خاص طور پہ جب انہوں نے ان کے اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں جا کے کیا ہے, اس میں ساری آئی ٹی کا چیزیں چیک کی, اس میں یہ انکشافات ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے فورن صحافی اور اس کے انٹرسیپٹ کا وہ کس طریقے سے کمیونیکیشن میں تھا, وہ کس طریقے سے لابنگ کر رہا تھا, کس طرح کے آرٹیکل کی تعریف کر رہا تھا حسن روح کی, اس کے بعد جو جلسے تھے اس میں وہ کیا باتیں کرتا تھا, اس کے بعد وہاں پر کیا لابنگ کرتا رہا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل ڈفرینس ہے, یو ہیو آل دا رائٹ, آپ نے آزادی رائے بالکل, لیکن ایک حدود کے اندر. لائک وین یو ٹاک اگینسٹ یور ملٹری اینڈ اگینسٹ یور پاکستان, یا پاکستان کے لیے کچھ پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہو, دین یو ڈونٹ ڈو اینڈ اٹس ناٹ الاؤڈ. ایک تو یہ. سیکنڈ, جو پی ایم ایل والے باتیں کریں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, Chief of Army Staff is the sole commander of Pakistan military. He doesn't get dictation from anyone. When he has some information, which is prosecution action evidence, he will go for it, and he is doing it. And he wants to clean یہ سارے سسٹم کو once for all, تاکہ آئندہ کے لیے فوج میں سرونگ یا ریٹائرڈ ایسی بات نہ کریں جو کانڈکٹ انبیکمنگ ہو, اور اس کے بعد وہ فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچے, فوج کی آپریشنل کیپیبلٹی, مورال ٹروپس اور فوج کی ریپوٹیشن کو فرق نہ پڑے. اور مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ جو الزامات ہیں جنرل فیض پہ, ٹاپ سٹی کے مالک معیز خان صاحب کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی ہے, اور پھر 9 مئی اور جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی ذکر آئی اس پی آر کی پریس ریلیز میں, کیا سزا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو, ایک 3 اسٹار جنرل کو میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کو بھی 14 سال قید ہوئی تھی, یعنی وہ ویری سینسٹیو اپوائنٹمنٹ. ایک 1 اسٹار کو آپ کے سامنے ڈیتھ پینلٹی ہوئی تھی. 9 مئی میں لاہور میں جن جگہوں پہ سلیکٹنس ہوئی, پروفیشنل کمپیٹنسی دکھائی گئی اور انٹینشنل وٹ ایور اٹ واز, ان کو بڑی سخت سزائیں ہوئی, اینڈ دے ہیو گون ہوم وتھ, آئی تھنک اور بھی پنشمنٹس ہو گئی, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ.
سو یہ بھی یہ ہمارا میکنزم فوج کا چلتا ہے اور چلتا رہے گا کیونکہ ڈسپلن ہے. اسی طرح اس میں بھی میرے اگر میں ٹاک آف پاکستان آرمی سیکشن 55 تو اس میں میکسیمم سزا از 14. تو اٹ ڈپینڈس نیچر آف گریوٹی آف offense. اگر زیادہ ہے تو زیادہ سزا ہوگی, اگر کم ہے تو کم ہوگی. اٹ کین بی 1 year, اٹ کین بی 2 years, اٹ کین بی اونلی سم ادر پینل ڈیڈکشنس, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں لگتا ہے کہ اس میں سیریس ہے کہ بہت لوگ انوالو ہیں, گروپ آف ریٹائرڈ آفیسر جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ان کی پیغام رسانی کرتے رہے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دیتے رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے پھر کیا ملٹری کو یہ وائی ڈڈ دے گو ٹو ملٹری انسٹالیشن, وائی ڈنٹ یو گو ٹو پرائم منسٹر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, پنجاب پارلیمنٹ, اسلام آباد پارلیمنٹ, سو آن. سو why to specifically go on these installations which matters a lot to military, not only for sensitivity but also ان کے مورال کے لیے, ٹروپ کے لیے. آپ شہیدوں کا نشان حیدر کی ٹھیک ہے, تو آپ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ گریوٹی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گی. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب, آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب اس گرفتاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ان کی جماعت کو بہت زیادہ امید تھی کہ شاید ان کو اب ریلیف مل رہا ہے. ان کی جماعت تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دسمبر میں نئے الیکشنز ہو جائیں گے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. دیکھیے 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, یہ ساری کارروائی ملک بھر میں ہوئی, قومی ادارے ہیں ان پہ حملہ کیا گیا. اب یہ سب جو کارروائی ہو رہی تھی یہ پلان تھی یا اسپونٹینیس تھی, اور جو پلان تھی تو اس کے پیچھے کون تھا, کس کا ہاتھ تھا. اگر کوئی ایسی تفصیل سامنے آتی ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نظر آتے ہیں یا شواہد ان کے خلاف سامنے آتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور اس بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن کیا مفاہمت کا چانس ابھی بھی ہے ان کے پاس یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو دے رہے تھے تاثر ایسا کہ ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے لہجے میں کافی نرمی آئی ہے, وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کرنے کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے مفاہمت تو سیاسی رہنماؤں میں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے. بنیادی طور پر انہیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, جس سے پوری دنیا میں جو سیاستدان اقتدار میں ہوتے بھی ہیں, اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں, الیکشن جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں, لیکن اس طریقے سے تو عجم نہیں بچاتے جیسے پاکستان میں مچایا جاتا ہے. لیکن میرے خیال اب ذرا معاملہ بہت الجھ گیا ہے. جب تک کہ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کا پورا پس منظر اور اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے نہ آ جائے, اور یہ کس کے لوگوں تک اس کے اثرات پہنچنے ہیں یہ بھی واضح نہ ہو جائے, اس وقت تک میرا خیال اب کوئی مفاہمت کی یا مصالحت کی بات اب ہو نہیں پائی. پہلے ہی مشکل تھی, اب تو مزید مشکل ہو گئی ہے. برگیڈیئر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اب ہم کوئی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے 9 مئی کے معاملات کو؟ کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب کا بھی جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ گرفتاریاں بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہیں, اور یہ جو نئے شواہد سامنے آ رہے ہیں مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جو باہر سے سپورٹ مل رہی تھی, جو ان کے اوپر بار بار الزام لگایا جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا معاملہ؟ 100% جائے گا, منطقی انجام تک جائے گا. یہ چیف آف اسٹاف کا میرے اندازے میں یہ ان کا بالکل پلان بھی ہونا چاہیے, تاکہ یہ فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے. اس کے اندر ایسی بات ہوتی ہے اور ہم اس کو لینینٹ لیتے ہیں, تو دین تھنگس کین گو اینڈ گرو اپ سم ویئر. اس لیے اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ویری اسٹرکٹلی, اور وہ اسٹرکٹلی لے بھی رہے ہیں. ابھی اور لوگ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں شامل آئیں گے. ایون جو جیل کے کام ہے اور بھی ہو سکتا ہے اس میں آفسر اس میں نکلیں گے, ان کے پولیس کے یہ پریزن کے اور سینئر آفسرز بھی نکلیں, جن یہ اٹ از ناٹ اونلی, میرا نہیں خیال کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوگا. یہ بھی ہمیں وہ سارا ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن دیکھیں مفاہمت کے راستے کافی حد تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے دے آر ناٹ دیر ایٹ آل, بڑی کلیئر. لیکن اگر یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو, گورنمنٹ پارٹیز کو, اپنے گروپ میں, دیٹ میں بھی اوپن, کیونکہ سیاست میں ہر چیز کھلی رہتی ہے. راستے خود بند کیے, میں نے اس سے بات نہیں کرنی, میں نے پیپلز پارٹی سے بات نہیں, پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد کہا جائے ہمارے سے بات کرنے نہیں کی, اس کے بعد پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی, فلاں سے بات نہیں کرنی, تو پھر وہ اب آپ سے کیوں بات کریں گے؟ صحیح. لیکن گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس وقت. آئی سے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ دے شوڈ ناٹ گیو پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس
انکوائری ہو رہی ہے, لیٹ اٹ ہیپن. آپ نے بولنا تھا, پہلے بولنا چاہیے تھا, تاکہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, آپ اکنامک ریوائول کریں, عوام کو ریلیف دیں, تاکہ لوگ ایک ڈائریکشن میں دیکھنے کے بجائے ڈائریکشن بدلیں ان کی, اور وہ ڈائریکشن بدلنے کے لیے عوام کو خوش کریں, عوام کو ریلیف دیں. عوام کی بجلی, تیل, ڈیزل, پیٹرول کی قیمت دبا کے ڈاؤن کریں. یہ کر سکتے ہیں اگر ود ان اون ہاؤس اپنا ٹھیک کر لیں, ناٹ اینی ویئر ایلس. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں شامی صاحب آپ سے جو معاملات اب عدالتوں سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کافی ریلیف مل رہا ہے اور حکومت اس پہ کافی ناقد بھی نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو اس سارے ماحول میں عدلیہ کا کردار ہے وہ اس ماحول کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے سیاسی معاملات ہیں, عدالت سیاسی اکھاڑا بنی رہی ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے, عدلیہ کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق انصاف فراہم کرے. اور بھائی سپریم کورٹ جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کا بڑا ادارہ ہے. آئین نے اس کی ذمہ داری سونپی ہے کہ جب بھی کوئی تنازع پیدا ہو وفاق کے اور صوبوں کے درمیان, لوگوں کے اور حکومت کے درمیان, یا سیاسی جماعتوں کے اور انتظامیہ کے درمیان, تو سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے یہ جھگڑا نپٹانا ہوتا ہے, اور یہی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے. اور یہ بھی بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے اندر رہ کر کرنا ہے, قانون کے تابع رہ کر کرنا ہے, قانون کو تابع بن کر نہیں کرنا. میرا خیال نام بازی جو ہے اس حوالے سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یہاں عدالتوں نے بھی بار بار اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, اور جب بھی قانون شکنی ہوئی ہے اور آئین شکنی ہوئی ہے تو آئین شکنوں کا ساتھ دیا ہے. اب میرا خیال ہے اب معاملہ جو ہے بہتر ہو رہا ہے, اور عدالتوں کو بھی معاملات کا جائزہ لے کر قانون کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہیے, اور عدالتوں کا احترام بھی ہونا چاہیے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب, سینئر صحافی. ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی جی. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.